अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम हालात हाजरा के साथ मैं हूँ आपका मेजबान सलीम बादशाह। आज का हमारा टॉपिक है हुंजा में सियासी फुकदान या फिर सियासी पस मंजर जो आज से पहले मीरी निज़ाम जो 900 साल चला है उससे लेके अभी तक 73 साल जमहूरी निज़ाम जो चला है, इस पे हमने बात रखी है। आज हमारे स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है हुंजा के वो तमाम कैंडिडेट्स जो मुख्तलिफ पार्टियों के टिकट लेके इलेक्शन लड़े हैं और जो आज़ाद भी कंटेस्ट कर चुके हैं। इनमें कर्नल उबैद साहब हमारे मेहमान थे, वो नहीं आए। नूर मोहम्मद साहब उन्होंने माजरत की, और हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं रहमत अली साहब, ज़हूर एडवोकेट साहब और रेहान शाह साहब। आइए इनसे जानते हैं कि सियासी पस मंजर और मुस्तकबिल आखिर हुंजा का है क्या। वेलकम टू आवर स्टूडियो। तो सबसे पहले हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट और साबिक सदर रहे जिला हुंजा के ज़हूर करीम एडवोकेट, जो कि फलाई कामों की वजह से भी स्टूडेंट लाइफ से पहचाने जाते हैं। तो ज़हूर साहब, आप ये बताएं कि मीरी निज़ाम जो कि 900 साल तक हुंजा में रहा, उसके बाद से लेकर रियासत पाकिस्तान के साथ इल्हाक, उसके बाद फिर अभी आपके जमहूरी निज़ाम में पीपल्स पार्टी का किरदार, तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी। हुंजा का जो डायनामिक्स है 1974 से पहले एक मीरी निज़ाम थी, एक हायरार्की थी, उसके अपने डायनामिक्स थे। वो निज़ाम बुरा सही अच्छा सही, एक हुंजा का एक अपना एक डायनामिक्स में, एक इन्वायरमेंट में एक मीरी निज़ाम चलाया जाता था। उसके बाद 74 के बाद मीरी निज़ाम की डिमोलिशन के बाद ये गवर्नमेंट पाकिस्तान जो हमारा जो पाकिस्तान की जो आइन है एडमिनिस्ट्रेटिवली बिकेम पार्ट ऑफ पाकिस्तान। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का किरदार भी, हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो बुनियादी मंशूर है वो सिविल एंड सुप्रीमेसी में हम बिलीव करते हैं। 74 के बाद डिमोलिश होने के बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का अपना किरदार था, लोगों को एम्पावरमेंट देनी, गरीब अवाम की सोच को आगे बढ़ाना, अच्छा किसानों की सोच को आगे बढ़ाना, मुलाजमीन की सोच को आगे बढ़ाना। हम सिविल एंड सुप्रीमेसी में बिलीव करते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का किरदार अवाम की खातिर हमारे बहुत कुर्बानियाँ हैं। जमहूरी निज़ाम में हमारा कंट्रीब्यूशन है, थोड़ा पाकिस्तान में और GB में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कंट्रीब्यूशन है। पाकिस्तान की दो बड़ी पार्टीज, एक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, दूसरा जो है ना पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, ये शुरू से एक दूसरे के ऑपोजिशन में रहे हैं और कामयाब ऑपोजिशन इन्होंने किरदार अदा किया अभी तक। हालिया जो तब्दीली का नारा लगा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जमात के आने के बाद, इनमें कई बार हमने देखा वफाक में ये एक पेज पे आए हैं, फिर उसके बाद इनकी डोरें अलग हो गई हैं, अब दोबारा एक पेज पे आ रहे हैं। इस हिसाब से और फिर हुंजा के सियासत में नून लीग का किरदार जो कि खातिर खा रहा है, मतलब इस हिसाब से कि इन्होंने बड़ा टाइम इन्होंने हुंजा पे हुकूमत की है। इस हवाले से बात करेंगे। हम नून लीग के कैंडिडेट हैं और मौजूदा पार्टी ऑर्गेनाइजर हैं रेहान शाह साहब, आप क्या कहेंगे? सबसे पहले तो मैं आपका मशकूर हूँ सलीम भाई और हुंजा न्यूज़ का कि आप लोगों ने हमें मौका दिया। यकीनन कुछ बातें हम जो हकीकी मानों में हमारे वजूद के अंदर है और हमारे जज्बात में है वो बाद में जिक्र करेंगे। चूँकि ज़हूर भाई ने तज़किरा किया जमहूरी निज़ाम का और आपने उनसे सवाल किया कि 900 साल हुक्मरानी के दौर में, आपको पता हुंजा की पॉलिटिक्स की डायनामिक रियासत के खात्मे के बाद पीपल्स पार्टी यानी प्रो मीर और एंटी मीर हो गए। पीपल्स पार्टी प्रो मीर हो गए उस पुराने रियासती निज़ाम के अंदर के लोग, और पीपल्स पार्टी का आपको पता है कि इससे बहुत सारे लोग मुख्तलाफ हो सकते हैं। और पीपल्स पार्टी आज तक उसकी क्रेडिट लेती है कि हुंजा में जो मीरी निज़ाम का खात्मा था वो पीपल्स पार्टी अपनी क्रेडिट में लेने के बाद, हालांकि 1974 में मीरी निज़ाम का खात्मा हुआ है, लेकिन आज तक ज़हूर भाई और उनकी पीपल्स पार्टी आज तक भी उसी चीज़ का नारा लेकर हुंजा के अवाम के पास जाते हैं। तो हम इसमें इख्तलाफ रखते हैं बड़े अदब के साथ, क्योंकि मीरी निज़ाम के खात्मे के अंदर अगर पीपल्स पार्टी ये करती कि मीर जमाल खान जो लास्ट रियासती हमारा वाली था उसको निकालते और ज़हूर भाई पीपल्स पार्टी के कोई और आदमी को उस महल पे डालते, तो चूंकि आपको पता है कि दुनिया में दो चीज़ों का आपको तज़किरा करूंगा, एक फ़लस्तीन और एक कश्मीर, जो सेल्फ डिटर्मिनेशन की जंग लड़ रहे हैं।
یعنی اپنی آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں اور ہمارے پیپلز پارٹی کے دوست ریاست ختم کر کے آج بھی سیلیبریشن کرتے ہیں. تو اس ڈائنامکس میں اب اس کے بعد سب سے پہلے ایم کیو ایم ایڈ ہوا, اس کے بعد تحریک انصاف کی جو تبدیلی سرکار جس کے ستائے ہوئے آج ہم سب ہیں وہ لوگ. اگر رہ گیا پیپلز پارٹی کے بعد پی ایم ایل این, میں نے کہا پرو اور اینٹی میر رہا, اور صرف پی ایم ایل این نہیں رہی, ہمارا جو پالیٹکس اینٹی پیپلز پارٹی یا پرو میر والے وہ ایک محل یعنی میر غضنفر کے گھر کے اندر رہا, اور وہ تقریباً 7 دفعہ ہے, اور پیپلز پارٹی 2 دفعہ آئی. شاید ان کی وہ ناکامی تھی کہ یہ حکمرانی نہیں کر سکے, اور وہ دوبارہ ہنزا کے قوم تنگ ہو کے پہلے 1100 ووٹ دیتے, پھر 8000 9000 ووٹ دے کے میر کو لاتے ہیں. اور ہم آج فخر سے یہ بات کہتے ہیں کہ پاکستان مسلم لیگ نون پہلی دفعہ آزاد فضا میں, ہنزا کی آزاد فضا میں سانس لے کے عوام غریب عوام کی این جمہوری طرز پہ پہلی دفعہ سیاست کر رہی ہے. اور انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ پاکستان مسلم لیگ ہنزا بھر میں, ہم چونکہ ہنزا کے لوگ ہیں, ہنزا کے اندر پالیٹکس کرتے ہیں, ہنزا میں عام عمومی غریب عوام کی نمائندگی کر کے سیاست کریں گے. اسی کے ساتھ ہم آزاد کینڈیڈیٹ کے طور پہ نئے پہلی دفعہ اپنے قسمت آزمائی کے لیے ہمارے ساتھ پبلک میں آئے تھے, جو کہ اسٹوڈنٹ لائف میں ہنزا اسٹوڈنٹ فیڈریشن کے صدر رہ چکے ہیں KIU گلگت کے. تو رحمت صاحب آپ پہلے پاکستان مسلم لیگ نون میں رہے, جب الیکشن ہو رہا تھا 2015-2014 کا الیکشن میں آپ سلیم صاحب کے سپورٹر رہے, اچانک آپ نے نون لیگ کی خیربات کی اور اس کے بعد آزاد کینڈیڈیٹ آپ آئے, اس کی وجوہات کیا تھی, اور ابھی تک کا جو آپ سیاست آپ کو ہنزا میں نظر آتا ہے اس حوالے سے آپ کا کیا تجربہ ہے؟ تھینک یو ویری مچ ٹیم ہنزا نیوز. آپ نے ہمیں موقع دیا کہ ہم آ کے اپنا ویژن اپنا مشن عوام کے ساتھ رکھ سکیں. ایکچولی کیا تھا کہ جب ہم پولیٹکس میں آئے تھے سابقہ حکومت کے دور میں, ہم آئے تھے پاکستان مسلم لیگ نون کا حصہ رہے تھے, تو ہم جو سوچ کے آئے تھے گراؤنڈ پہ ایسا کچھ ہوا نہیں. ٹھیک ہے, وہاں 1 مین شو چلا, محل کے گرد معاملات چلے, اور ہماری کنٹریبیوشن کہیں نظر نہیں آئی. ہم کنٹریبیوٹ کرنا چاہتے تھے, کچھ ڈیلیوری دینا چاہتے تھے عوام کو, لیکن ہم جس اینگل سے سوچ کے آئے تھے اس اینگل سے ہوا نہیں. اور پھر ہم نے سوچا کہ بھائی 3 ہی بندے الیکشن میں کیوں آتے ہیں, پمپ والے, اچھا راجہ مہاراجہ فلان بستان, پیسہ والے, فشریز والے, یہ کیوں آتے ہیں, عام آدمی کیوں نہیں آ سکتا. ٹھیک ہے, ہم نے ایک نیا مطلب ویژن دیا, دکھایا کہ بھائی عام ایک بندہ بھی کوئی مطلب جو پولیٹیکل ویژن رکھتا ہے وہ پولیٹکس میں آ سکتا ہے. تو ایکچولی اٹ واز آور انٹروڈکشن ٹو پولیٹکس نا. میں واحد کینڈیڈیٹ تھا جو ووٹ لینے نہیں آیا تھا. ٹھیک ہے, میں کھل کے کہتا تھا کہ ہم ہارنے کے لیے آئے ہیں, اور ہم ہارنے کے بعد کی پالیسی لے کے آئے ہیں. کئی دفعہ ہم نے پلیٹ فارمز پہ بتایا کہ بھائی 11-12 کینڈیڈیٹس ہیں, ان میں وہ سب پہلے ہارنے کے بعد کی پالیسی لے کے آئے ہیں, جیتنا ایک نے ہے. ٹھیک ہے, تو ہم ہارنے کے بعد کی پالیسی لے کے آئے تھے. ہم نے عوام سے وعدہ لیا تھا کہ بھائی جتنا ووٹ ہمیں ملے گا ہم سب سے پہلے اس کو سیلیبریٹ کریں گے. ہم نے وہ جتنا بھی ملا, سارے جتنے بھی ہارے وہ بھاگ گئے. ہم واحد روڈ پہ تھے, جو جیتے تھے کینڈیڈیٹ ان کے ساتھ ہم واحد اس علی آباد بازار میں تھے جو سیلیبریٹ کر رہے تھے. ہم نے اس کا جشن منایا. اس کے بعد پھر اس کو ایک نا ایکو فرینڈلی, یعنی ایک گند مچا رہتا تھا بازار میں, گلیوں میں, جنڈیوں کا, یہ ساری چیزوں کا, تو ہم نے اپنا گند مٹایا. ٹھیک ہے, اس کے بعد پھر ہم ریئل گراؤنڈ میں عوام کے ساتھ, چونکہ ہم نے وعدہ لیا تھا کہ ہم آپ کے ہر ایشو میں ہم آپ کے ساتھ کھڑے رہیں گے, اور ہم الحمدللہ آج بھی عوام کے ایشوز میں ان کے سامنے کھڑے ہیں. اور اس کے علاوہ مسئلہ کیا تھا کہ یہ جو وفاقی پارٹیز ہیں ان کے ساتھ کچھ مطلب تھوڑی سی نفرت سی ہوئی تھی. ٹھیک ہے, اب ہوتا کیا ہے کہ جب بھی ان کی گورنمنٹ آتی ہے انہی کا بندہ ہی کہیں سے نمودار ہوتا, وہ چاہے چھتری سے آئے, وہ جہاں کہیں سے بھی آئے, وہ آ کے ایک دم سے جناب علی سامنے آ جاتا ہے, کس طرح جتایا جاتا ہے. مطلب ہم تنگ آ چکے تھے اس مطلب سٹرکچر سے نا. ہم نے سوچا کہ بھائی ہم
ہنزا کے مطلب اس سوسائٹی کو ہم سمجھائیں کہ ریئل پولیٹکس کیا ہے, ریئل جمہوریت کیا ہے, مینڈیٹ کیا ہوتا ہے, اس کا وزن کیا ہوتا ہے, ووٹ کا, انڈیویجول کا, اس کی ورتھ کیا ہوتی ہے. ہم نے الحمدللہ, اور اسپیسیفکلی ہم نے خواتین کو زیادہ فوکس کیا, اور ہمیں الحمدللہ ہمارا ووٹ 70% خواتین کا ہی تھا, چونکہ وہ غیر سیاسی ہیں اور لازمی ہے ان کو سیاست سمجھنا. گھر پہ ان کے گھر والے بیٹے بیٹی مطلب جو سینئرز ہوتے ہیں, وہ مرد حضرات جو ان کے ذہن میں ڈال دیتے ہیں, ان کو ووٹ ٹھوک دیتے ہیں. مطلب یہ ہے کہ آپ نے سیاسی شعور دینا تھا, آپ کا مقصد سر ہو گیا. تھینک یو. سیاسی شعور کی بات آتی ہے تو اوورآل گلگت بلتستان ہنزا کو سب سے پہلے ٹاپ پریورٹی پہ تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے. اور ہنزا پاکستان لیول پہ اگر دیکھا جائے تو ہنزا سب سے پہلے جو ہے نا اچھے کاموں میں, چاہے وہ آپ کے شہداء ہوں, چاہے پاکستان کے الحاق سے پہلے کی بات ہو یا اس کے بعد کے پھر غازیان ہیں, اس کے بعد پھر آپ کے قومی ہیروز ہیں. میرے خیال سے ملک کے دیگر صوبے جو ہیں 4 صوبے, ان کے علاوہ گلگت بلتستان, ان سب میں جتنے قومی ہیروز ہنزا نے دیے ہیں آج تک کسی نہ صوبے نے دیے نہ کسی ضلع نے دیے. لیکن آپ تمام جو ہے نا کسی نہ کسی طریقے سے وفاقی پارٹیوں سے منسلک رہے ہیں اور ابھی بھی آپ ان کے ساتھ کام کر رہے ہیں. رحمت صاحب آپ جو ہے نا ایز آزاد کینڈیڈیٹ, لیکن آپ کہیں نہ کہیں آپ رہے ہیں وفاقی پارٹیز کے ساتھ. آیا آپ لوگ اپنے پارٹی سے سیٹسفائی ہیں کہ وہ گلگت بلتستان کے لیے ایک مخصوص الگ انہوں نے نظریہ بنایا ہے, یا پھر ان کا کوئی الگ ایسا طریقہ کار ہے کہ ان کو اپنے حساب سے جینے دیں؟ ہمارا جو پارٹی منشور ہوتا ہے, جو ہمارا طریقہ کار ہے, وہ الگ ہوگا دیگر صوبوں کے لیے. ابھی تک دیکھا جائے تو ہمیشہ ہر ایک چیز میں ہنزا کو کونے سے لگایا جاتا ہے اور اس کو دیوار سے لگایا جاتا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ تینوں سے سوال ہے. وفاقی پارٹیوں کا جہاں تک ان کا جو مینڈیٹ ہے, لازمی بات ہے جب تک ہم وفاقی پارٹیوں میں ہمارا پارٹیسپیشن نہیں ہوگی, وی کین ناٹ موو فارورڈ. مسلم لیگ کا اپنا ایک منشور ہے, پاکستان پیپلز پارٹی کا اپنا منشور ہے. بلتستان کا جو پولیٹیکل ڈائنامکس ہے, کنسٹیٹیوشنل رائٹس, دیٹ از اسٹل پینڈنگ بفور یونائٹیڈ نیشنز, وہ الگ ڈبیٹ ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کا حد تک میں یہی کہوں گا 1974 کے بعد جو بھی ریفارم ہوا ہے, میرے محترم دوست پرہین شاہ صاحب نے تھوڑا تنقید بھی کیا, آئی ایگری دیٹ, جو بھی ریفارم ہوا گلگت بلتستان میں, آلدو کے ڈھاکیزم کی طرف ہم جا رہے ہیں, لیکن جو بھی ریفارم ہوا ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کی مانوری منت ہے. FCR کا خاتمہ ہو, گورننس آرڈر 2009 کی بات ہو, جو ہمارے چیف منسٹر, میرا محترم چیف منسٹر مہدی شاہ صاحب بھی وہ پیپلز پارٹی کے مرہون میرا اس سیٹ پہ رہا, انجوائے کرتا رہا. میرا حفیظ صاحب بھی پیپلز پارٹی کی جو گورننس آرڈر تھی اس کی مرہون میرا. پھر ہمارا جو سلیکٹ جو وزیر اعلیٰ ہے بوزدار ون, وہ بھی پاکستان پیپلز پارٹی کی مرہون منت. پارٹیوں کا اپنے ڈائنامکس ہوتے ہیں. تو اوورآل GB کے حوالے سے پاکستان پیپلز پارٹی کا کردار کسی نے نہیں رہا ہے, اور اس کی مرہون منت اس وقت میں بھی اسٹیج پہ بولتا ہوں, میرا محترم دوست بھی پاکستان پیپلز پارٹی کی مرہون منت اسٹیج پہ بولنا کا جو سپیچ کا پاور دیا ہے, غریب ہو امیر ہو, وہ پاکستان پیپلز پارٹی کی مرہون منت ہے. تو الحمدللہ, لیٹ می ٹو فنش, الحمدللہ ابھی ہم نے ہنزا کے پولیٹکس کے بارے میں ہمیں آگے جانا ہے. میں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں, بہت زبردست قسم کا پروگرام لانچ کیا ہے. تو انشاءاللہ جب بھی گورنمنٹ ہمارے آئی ہے کچھ نہ کچھ ہم نے ڈیلیور کیا ہے, دس از آن دا ریکارڈ. تو انشاءاللہ جیسے ہی ہماری گورنمنٹ نیکسٹ میں آئے گی, اگر پاکستان کے غیور عوام نے, GB کے غیور عوام نے ہمیں موقع دیا, تو انشاءاللہ اگین وی کین ڈیلیور. میں تھوڑا اختلاف رکھتا ہوں سر, معذرت کے ساتھ. میں اختلاف اس لیے رکھتا ہوں کہ پرسوں جو ہمارے ساتھ ہوا ہے, GB جو کونسل کے جو ہمارے ہنزا کے ایگزیکٹلی سیوا صاحب کو جو دیوار سے ایک طرح سے دیوار سے لگایا گیا, یہ انہی پارٹیوں کی ہی مہربانی ہے. ٹھیک ہے, ان کی پالیسی اس ٹائپ کی ہے. اب ان کے جو دیکھیں کرنل ادھر سے جیت کے گئے نا ہنزا سے, دلشاد ہنزا کے نام پہ سلیکٹ ہو گئے, دلشاد باجی. ٹھیک ہے, اب وہاں انہوں نے ہنزا کے عوام کیا چاہتے ہیں وہ جائے باڑ میں, آگے پالیسی فالو کیا انہوں نے. ٹھیک ہے, اب دیکھیں
پاکستان جی. پیپلز پارٹی پہ بھی یہ سوال اٹھایا یہ کوشچن بعد میں آئے گی نا. جب ATA لگا تو آپ کے جو اس وقت کے الیکٹڈ یا سلیکٹڈ جو آپ کے ممبر تھے انہوں نے بھی پارٹی پالیسی کو مینڈیٹری اس کو فوکس کیا اور اس کو فالو کیا. یہ نہیں لگا تھا یہ کوشچن میرے ریلیٹڈ ہے. لیٹ می ان کے پاس تھی نا گورنمنٹ, وہ اسپیکر رہ چکے تھے. ڈبیٹ کا جو ڈکرم ہے, اہمیت پارٹی کا ہے یا جو آپ کے ووٹرز ہیں جو لیٹ می اسپیک. ایک تو ڈکرم ہونا چاہیے, ڈبیٹ کا ڈکرم ہے. جو بھی آپ ہمیں ٹائم دیں گے اسی ٹائم فریم میں وی ہیو ٹو اسپیک آؤٹ. یو گیٹ مائی پوائنٹ. ATA کی جو بات آپ نے کہا ہے میں 100% مانتا ہوں کہ ہمارے رجیم میں ہوا ہے. پاکستان پیپل پارٹی کی منشور میں نہیں تھی اس وقت کی جو ہمارے لیڈران تھے. میں برملا میں نے پہلے بھی میں نے اپنا اس ایک الیکشن کمپین میں نے کہا یہ ان کی نااہلیت تھی. ہمارے سٹنگ MNA کی اس وقت کی وزیر اللہ کی. پاکستان پیپل پارٹی کی منشور میں یہ پاکستان پیپل پارٹی غریبوں کی پارٹی ہے, کسانوں کی پارٹی ہے. یہ لیڈرشپ کی غلطی تھی. اس ٹائم بھی میں نے آن کیا, ابھی بھی میں آن کرتا ہوں. الحمدللہ ہمارے پارٹی میں ایسی کوئی بات نہیں ہے. ہم ATA کے خلاف, ATA کے بعد جتنی بھی اسٹرگل ہوئی ہے الحمدللہ ہمارے پیپل پارٹی نے, امجد ایڈوکیٹ نے, ظہور ایڈوکیٹ نے, میرے اپنے کیپیسٹی کے مطابق ہم نے اسٹرگل کی ہے. دوسری بات جی بی کونسل کا جو سوال ہے, میں برملا کہتا ہوں دلشاد انٹی اور عبید نے ہنزا کے ساتھ غداری کی ہے. میں ڈکلیئرلی کہتا ہوں, اوپنلی کہتا ہوں. کیا غدر کے لیے, کیا جہانگیر کے لیے, کیا استور کے لیے کوئی ان کا کوئی پینل نہیں تھا؟ مزے کی بات ہے 11 تاریخ تک شہباز کے لیے راجی شہباز کے لیے عبید اور میرے محترمہ انٹی ان کے سیکنڈر اور پرپوزر تھے. اور 3 میرے محترم دیامر کے 3 جو ہمارے ممبر تھے وہ 3 یہ 2 شہباز کے پینل میں 11 تاریخ تک 3 بجے تک وہ پینل پہ تھے. رات کے وقت نامنیہات سلیکٹ وزیر اعلیٰ خورشید اور شمسلون نام ایک بندہ ہے منسٹر ایڈوائزر فار فوڈ, انہوں نے ان کو پریشرائز کیا. رات کے وقت پریشرائز کرنے کے بعد انہوں نے سرنڈر کیے. میں مذمت کرتا ہوں, انہوں نے ان کے ساتھ غداری کی ہے. شہباز جو بھی ہے اس میں اہلیت ہوں یا اہلیت نہ ہوں, یہ ہمارا کینڈیڈیٹ تھا. انفارچونیٹلی وہ پریشر میں آ گئے تو جی بی کے جو ہمارے اہم سیٹ تھی انہوں نے ضائع کیا. میں مذمت کرتا ہوں. سر میرے خیال سے نا چونکہ ہمارے دونوں بھائی رحمت بھائی جذباتی ہو گئے, دراصل وہ نون لیگ کا پیداوار ہے آج کل, اس کے سر پہ میرے خیال سے قوم پرستی کا کوئی بہت سوار ہے. جی تو میرے خیال آنے والا وقت کسی قوم پرست جماعت میں اس کو دیکھیں گے اور وہ واقعی اس کے جذبات اس طرح بہتر وہ رول پلے کر رہے ہیں جو وفاق کی جماعتوں کو وہ لان تان کر رہے ہیں. باقی رہ گیا پیپلز پارٹی. دیکھیں پیپلز پارٹی کی اسٹرگل سے کسی کو انکار نہیں, اور وہ پولیٹیکل اسٹرگل ہونا چاہیے. میں نے میری نظام کے خلاف ان کا اوپینین بتایا آپ کو. آپ اسٹیٹ سبجیکٹ رول جس کا کشمیر میں ہندوستان نے پچھلے سال خاتمہ کر کے ہم یہاں شور مچا رہے ہیں, یہ بھٹو صاحب کے دور میں ہی گلگت بلتستان سے اسٹیٹ سبجیکٹ رول ختم ہوا اور حق ملکیت اور حق حاکمیت کا جو بنیادی تصور پیپلز پارٹی نے توڑا تھا. اینی ہاؤ اس کی کئی پولیٹیکل اسٹرگل ہے جس کو ہم مانتے ہیں. رہی بات اور اس کے بعد پیپلز پارٹی جس طرح ظہور بھائی دیکھنا فہم و فراست انسان اپنے, ہم بھی ماضی کے بہت سارے غلطیوں پہ معافی مانگ چکے, آج بھی مانگیں گے. دیکھو آج بھی شاہراہ قراقرم علی آباد میں ایک نجی بینک کے سامنے وہ KKH خون سے سوکھا نہیں ہے. 2 باپ بیٹوں کو چھلنی کیا گیا. کس بات پر؟ وہ 25,000 روپے کے ریلیف کے لیے کسی بینک کے دروازے پہ کھڑے تھے اور کس بنیاد پر کاٹا اس کو, کس بنیاد پر 12 گولیاں ان کے سینوں پر چڑھایا گیا؟ اس لیے کہ وزیر اعلیٰ آ رہا ہے. جس عوامی جماعت ترجمانی کر رہے ہیں جمہوریت کی اس میں وزیر اعلیٰ کے پروٹوکول میں, اور میں ظہور بھائی کے وہ تمام کنٹریبیوشنز کو جانتا ہوں. آخری نشست تو جو بڑے کسی کالے گیٹ کے اندر بھی وہاں پہ بھی ساتھ تھے, لیکن پیپلز پارٹی مجموعی طور پر ایک اس دہارے میں وہ مجرم رہی ہے. اور اس کے بعد جو 370 لوگوں کے ATA کے وہ مطلب اس تکلیف دہ مراحل سے گزار کر 17 لوگوں کو آپ نے سیاسی پولیٹیکل وکٹمائزیشن کی بنیاد پر پابند سلاسل کیا. اس کے ذمہ دار یہ ہیں جس کو یہ دوڑنے کی کوشش کر رہے ہیں اور اس دفعہ کافی حد تک دوڑنے میں کامیاب بھی ہوئے. اس کے بعد پیپلز پارٹی کا ہنزا کے لیے نام نہاد ہی صحیح نالائق ہو سکتا, قابل ہو سکتا, ٹیکنوکریٹ دیا, اور وہ بھی اس علاقے کو دیا جس علاقے میں آج ہم
دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم مظلوم ہیں, ہم محکوم ہیں, ہم نظر انداز ہیں. سینٹر سے جہاں میں بیٹھا ہوں, اس سینٹر سے بوجھال کا لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم میں محرومی ہیں, ہمیں اس طرح کا وہ ہنزا کے اندر وہ حیثیت, وہ ترقی کے عمل میں وہ مواقع نہیں فراہم کیے جاتے, وہ الیکشن ہو یا ترقیاتی عمل ہو, یا آپ تعصب کرتے ہیں زبان کی, وہ یہ تاثر ہے وہ اندر. اور کچھ جگہوں میں یہ ثابت بھی ہوتا ہے اور ہر جگہ ہے نہیں, کیونکہ یہ ہنزا کی اکائی ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ اب آتے ہیں ذرا کرنل بزدار کی طرف. دیکھیں ہم نے اپنے الیکشن میں اپنا رحمت صاحب, چونکہ وہ الیکشن لڑنے نہیں, ماسٹر آئے تھے بچوں کی تربیت کے لیے, ہم نے بھی اس الیکشن میں آئے, اور کس طرح آئے وہ بھی آپ کو پتا ہے. یہ میر صاحب کا ٹکٹ تھا, ہم حادثاتی طور پر اس طرح لڑ کھڑاتے ہوئے دریا میں گر گئے, اور گرنے کے بعد اللہ نے موقع فراہم کیا ہمیں حنزا کے اس قوم کے سامنے کھڑے رہنے کا, ان کے ساتھ بات کرنا. ہم نے سب سے پہلے چیز کہ حنزا کو چند چیزوں پہ آپ نے تمام چیزوں کو چینج کرنا ہوگا. ان میں ایک ہے اپنا یہ کچھ کا نظام, یہ درمتنگ, برتلنگ, فلاں قرقص, ان چیزوں سے نکلنا ہوگا. وخی, شین, پروشو, یہ گندگی جب تک آپ کے رہے گی. اور یہ بزدار 3 یہ پیراشوٹر ہے, یہ پہلے والے نون کے زمانے میں ہمارے گود میں تھا, اور میں پھوپھو بھی بنا تھا, چل ببو کہتے ہیں وخی میں, اور پھوپھو پریچس کی میں ہدہد. ہم نے اس کے کریکٹر جانا تھا, اور آج بھی ہم سمجھتے ہیں کہ یہ نالائق ہے, یہ پیراشوٹر ہے. اور آج ثابت ہم نے کہا تھا کہ یہ نالائق ہے, کیونکہ ہم نے اس کے ساتھ کام کیا تھا. اس کے بعد 370 ارب روپے حنزا کو انہوں نے دیوار پہ لگایا, اور اب ہم یہ سمجھتے ہیں یہ نالائق ہے. اب تو ہمیں پتہ چلا یہ ضمیر فروش بھی ہے, یہ اپنا ضمیر بیچتا بھی ہے. حنزا کا ضمیر بیچا اس نے, حنزا کے 6700 آدمیوں کا ضمیر بیچا جس نے اس کو رپورٹ دیا تھا. اور وہ لوگ, وہ حنزا کے جو 71 سے 72,000 لوگ ہیں, ان سب کو بیچا. اب آپ کس چینل پہ کس جگہ چیخ کے بتائیں گے کہ حنزا کے لوگ بہادر ہیں؟ آپ نے نہیں کہا شہداء کا بڑا لسٹ ہے, جنگ میں ہم غازی ہے, شہید ہے. اوے جی وہی فوج کا آدمی ہے, یہ کرنل ہے. ہم اس لیے کہتے ہیں, یہ ہم تو سوچ رہے تھے کشمیر میں جنگ کرے گا. آخری بات کر کے آپ کو ہم تو سوچتے یہ تو بنگال بھیجنے والا. آج میں آپ کو ریکارڈ ہے ہمارے موبائل میں آپ کے پروڈیوسر صاحب اور آپ کو بتاتا ہوں, یہ ذرا چیک کرو. اس نے پیسے لے کے کونسل میں اپنا ووٹ بیچا اس نے, اور دلشاد نے ویڈیو ریکارڈنگ میں نے آپ کو سنایا بھی, آپ کو ٹرانسفر بھی کروں گا ابھی بات نہیں, میں آپ کو دکھا رہا ہوں. اور اس کے بعد یہ جو 3 کینڈیڈیٹ تھے, یہ وزیر اعلیٰ کے دفتر میں قرآن پاک پہ اس ریکارڈ کے مطابق, اس کے اندر موجود ایویڈنس کے مطابق انہوں نے قرآن پاک پہ حلف کھایا کہ ہم 5 آدمی راجہ شہباز کو ووٹ دیں گے, جن میں کرنل عبید اور دلشاد بانو بھی تھی. اس باقی 3 نے تو ووٹ دے دیا, اور اس نے اپنا حلف توڑا. شرعی طور پر جو سزا بندی مولوی یا وائز اور شیخ بتائیں گے. البتہ یہ ریاست کے اندر, ریاست کے گاڑی کے اوپر جو پاکستان کا جھنڈا لگا, یہ 61-62 میں نہیں آتا ہے. تو یہ چور ہے, یہ ضمیر فروش ہے, اس نے حنزا کے اندر غیرت توڑا, ہمارا اپنا ضمیر بیچا. تو اس لیے اب دیکھیں نا, میں اسماعیلی ہوں, فخر سے کہتا ہوں اسماعیلی ہوں. آج وہی حاجی صاحب, کیونکہ اس میں طے ہوا تھا کہ جو قسم توڑے گا یا جو وعدہ توڑے گا وہ 5,000 جرمانہ ادا کرے گا. آج ہمارے ریجنل کونسل کا پریزیڈنٹ کرنل صاحب کو انہوں نے فون کیا, نہیں سر 5 کروڑ ہے, 5 کروڑ دونوں میں سے ہے, 5 کروڑ ہمارے پاس اس میں ریکارڈڈ ہے, 5 کروڑ ہے. اور وہ ہمارے ریجنل کونسل میں آ کے کہتے ہیں کہ ہمارے لیے وہ پیسے دلاؤ. یہ تمہاری حیثیت, تم ریجنل کونسل کا پریزیڈنٹ ہو, اس لیے کہتے ہیں یہ بزدار 3 ضمیر فروش. اب ہمارے اطلاع یہاں بیٹھے پورا دن انتظار کرتے. ہم تو حنزا والے ساتھی تھے سارے, ہم مل کے ہم چاہ رہے تھے دیامر والوں کو ٹوپی پہنائیں گے کہ وہ انہوں نے ہمارے حنزا کی عزت رکھ لی. یہ حنزا کے ضمیر فروش رہنما ہے, اور ہماری غلطی ہے, بھگت لیں گے ہم. اس طرح سیاست جو لعنت بیچتے ہیں, لوگ ہمیں بھی گالی دینے لگے. سر اسی کے ساتھ ایک چیز, اب یہاں پہ 3 کینڈیڈیٹ تھے, ٹوٹل 26 کینڈیڈیٹ اس الیکشنز میں حنزا میں ایز اے کینڈیڈیٹ آ گئے. آخری 11 کینڈیڈیٹ جنہوں نے الیکشن باقاعدہ طور پہ لڑا, ٹھیک ہے نا. کیا وہ 11 کینڈیڈیٹس سیاست کے اہل نہیں تھے, یا پھر حنزا والے کچھ میں جو آپ نے بات کہی ہے واقعی میں کچھ میں بٹے ہوئے ہیں, یا پھر ایک ایلیگیشن جو لگا ہے سینٹر پہ جو ایلیگیشن لگا ہے, شناکی والوں نے بھی لگایا کہ بھائی سینٹر حنزا والے اپنے لیے سیٹ لے کے جاتے ہیں, اپنا کینڈیڈیٹ لے کے آتے ہیں. اچھا گجال والوں نے بھی لگایا. اس بار تو ایسا نہیں تھا, ان کے اپنے کینڈیڈیٹس بھی تھے. پھر بھی سینٹر حنزا کو فوکس کر کے آپ سب کی کمزوری رہی, یا پھر آپ سب سیاست کے اہل نہیں تھے, یا وہ جو کینڈیڈیٹ جو جیتے ہیں وہ مضبوط تھے آپ سے, کیسے جیتے؟ حالانکہ وہ حنزا کے ہے بھی نہیں, یہ ہے لیکن حنزا کے ہے نہیں, جو ہسٹری بتاتا ہے. سلیم دس از کور کوشچن, بہت زبردست کوشچن ہے. جی بی کونسل کے حوالے سے میں کل سن رہا تھا میرے محترمہ دلشاد بانو کا انٹرویو,
कह रही थी कि पार्टी पॉलिसी, बड़ा मुझे शर्म आया, कह रही थी पार्टी पॉलिसी के मुताबिक हमने शी हैज़ वोटेड हर वो कास्टेड। तो मुझे ये बताओ, राजा शहबाज वाज द कैंडिडेट ऑफ टिकट होल्डर ऑफ द पीटीआई वालों ने उसको टिकट दी थी भाई। इन्होंने खुलम खुला हुंदा के साथ गद्दारी की है, पैसों का लेन देन हुआ है, तो हम शदीद मजम्मत करते। और मैं शहबाज भाई को, राजा शहबाज को मैं गाइड करूँगा, 62-63 में अच्छी किस्म के बेहतरीन किस्म की केस बनती है, वो वसूल कर सकता है इनके खिलाफ, क्योंकि फॉर्म में सेकेंडर और प्रपोजल, सेकेंडर मेरा उबैद साहब थे, प्रपोजर हमारे दिलशाद साहब थे, उनके खिलाफ इलेक्शन कमीशन में कोर्ट ऑफ लॉ में बेहतरीन किस्म की केस बनती है, क्योंकि उन्होंने धोखा किया है, बेईमानी की है, 62-63 में फिटा जाते हैं। तो बिहार दिगर में मजम्मत करता हूँ, हुंदा का बना बनाया सीट उन्होंने हमें ज़ाया किया, तो ये सब के लिए एक अलार्म ही है, पूरा हुंदा का मायूस है, तो ये हमारे लिए क्वेश्चन मार्क। सर यही तो कमबख्ती है ना, कि यही तो फ़र्क होता है एक पॉलिटिकल एक्टिविस्ट और एक ऊपर से पैराशूटर की ना। अगर कर्नल साहब वो सियासी होते तो वहाँ अंदर असेंबली के अंदर यूं दोनों हाथ ऊपर करके, हाथ खड़े करके असेंबली में हलचल मचा देते, ठीक है। यह तो पॉलिटिकल एक्टिविस्ट का काम है। मेरे तो हाथ पैर कांप रहे थे कि भाई तुमने खुद एक बंदे को आगे टिकट दिया, पार्टी का टिकट दिया, और इसी को जलील करके। और देखें यार, अजीब सी कहानी है, आखिरी 3 वोट पार्टी के राजा शहबाज को क्यों, दियामर को के किसी और कैंडिडेट को क्यों नहीं मिले? वो ये ज्यादती हुई है हमारे साथ। और कर्नल यार खुदा का वास्ता, मैं हर फोरम पे कहता रहा, और इनसे जो मतलब अलग होके जो बाहर निकले थे उनसे भी मैं फरियाद करता रहा कि भाई कर्नल कोई सियासी आदमी नहीं है, ये अगले वाला अमले वाला, ये इस तरफ का आदमी है। खुदारा जाके इसको कुछ सियासत समझाओ, इसको मतलब इसके हाथ पैर बनो। इनका प्रेसिडेंट ही नहीं है उनजा में, इनका पार्टी का स्ट्रक्चर ही नहीं है, तो ये काम कैसे करेंगे? वो उधर ना धोबी का कुत्ता नगर का नगाट का, भाई ऐसी कहानी है। सर इसके साथ एक और चीज था, कि मैडम बोली थी कि आप जो है ना पार्टी के उसूल को अगर आप तोड़ते हैं तो यहाँ पे एलिगेशन क्या उन पे लगेगा कि उन्होंने पार्टी रूल्स तोड़े हैं, जैसे कि आपने पार्टी क्या चीज है, केस बन सकता है। तो राजा साहब को टिकट मिलना वो पार्टी उसूल के तहत ही मिला होगा। जी जी, या ये मैडम साहिबा पे ये एलिगेशन लगेगा, या फिर इनको जस्टिफिकेशन का मौका मिलेगा कि इन्होंने ये मैडम के खिलाफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, आप समझते सियासी जमात है, और छोड़ दे जी, और क्यों हमें भी बेवकूफ बनाते लोगों को भी। ये पाकिस्तान में रियासती अदारों और सरकारी सरपरस्ती में बनने वाला लोटों का डोला था। इसको जबरदस्ती जबर रियासती छतरी के नीचे धरने में ला के अजीब गरीब हरकतें करा के इख्तिदार की कुर्सी पे बिठाया। आपका यहाँ का इलेक्शन कर्नल का इलेक्शन था, और छोड़ दे भाई। और ये हम हमजा वाले पढ़े लिखे लोग हैं, सलीम साहब खैर वो हर इलेक्शन इस टाइप का होता है, हर इलेक्शन में देखें ना। एक मिनट, सलीम साहब जब इनके कैंडिडेट थे तब देखें, जब बाबाजान की पोजीशन बनी उसे स्कर्दू में ले जाके डिस्क्वालीफाई करवाया गया। उसके बाद इलेक्शन कर्नल साहब की पोजीशन बनी, देखें उसको बिना किसी वजह के ड्रा करवाया गया, ले जाके 6 पे जो सलीम था उसको पता नहीं कहां से लाके उसको जिताया गया। ये हर दौर में हुआ है, ठीक है। पीपल्स पार्टी के दौर में वजीर बेग को हम सपोर्ट कर रहे थे, तब बड़ा की क्या कहते हैं रिगिंग हुई है, मैं आई विटनेस हूं, ठीक है। ये होती रही है पास में। यही सवाल था, ये इसी हिसाब से आपसे सवाल था कि एक ही घर के छत के नीचे 3 कैंडिडेट्स रहे आपके पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के। क्या ये पार्टी पॉलिसीज के तहत हुआ है, या फिर आपका जो पार्टी है नून लीग ये जमहूरी निजाम पे चलता है, जमहूरी तौर पे चलता है? हम तहरीक इंसाफ को मैं वो 2 लफ्ज में पूरा करता हूँ, ये सरकारी सरपरस्ती में बनने वाली काफ लीग था। इसके वो डंडोरा जो पीट रहे थे, इनका जो गोरखधन था, इससे हवा निकल चुकी है। अब इसका भांडा आप गिलगित बल्तिस्तान में और पाकिस्तान में इनकी तब्दीली, ये आपको 1 करोड़ नौकरी दे रहे थे, 50 लाख घर दे रहे थे, 1 अरब रुपए का कराची पैकेज, 370 अरब रुपए का आपको हमजा ताबाद पता नहीं क्या, ये झूठ का गोरखधन था। अब आते हैं आपके सवाल पे।
لیکن ہم نے پہلے بھی کہا ہے, ہم نے قوم کے سامنے کہا ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون پہلی دفعہ جس میں ریحان شاہ الیکشن لڑا ہے یہ سیاسی جماعت تھا. اس سے پہلے ہنزا کے ساتھ مسلم لیگ نون میں دور میں نائزہ میں ہوئی نہیں ہے. کیسے نہیں ہوئی ہے؟ میر غضنفر کو آپ نے جتایا, اس کے بعد اس کو ڈی سیٹ نہیں کرایا, اس سے بڑا عہدہ دیا, گورنر بنایا. اس کی بیوی تھی, محل کے اندر تھا, چار دیواری کے اندر تھا, اختلاف ہے ہمیں بھی. دیانا رانی کو خواتین کا سیٹ, آپ کے شاہ سلیم خان کو سرکاری سرپرستی میں جیتا. آپ ہنزا والا فیصلہ کریں, اصلی تھا نقلی تھا, جیتا نا. 3 آپ کے میر صاحب کا ایک بیٹا ہے سلمان, اس کو تو گورنر کا ایڈوائزر تھا, جس کو آپ کو پتہ نہیں 3.5 لاکھ روپے اس کی تنخواہ تھی. 4 ایک گھر میں تھا. ہم نے اس بات پہ سلیم صاحب بغاوت کیا, مسلم لیگ نون میں فارورڈ بلاک بنایا, پھوپھو بن گئے. اس کرنل کا شکل نہیں دیکھا تھا ہم نے کہا یہ فوجی ہے یار, کوئی بہادر ٹائپ چیز ہوگا, فوجی اسٹیبلشمنٹ سے مل کے ہنزا کی ترقی کرے گا. مار کھایا, قوم سے معافی مانگا, 10 بستہ معافی مانگا, ہم نے غلطی کی. اور جو آج کرنل بزدار جیتا ہے, ہم مانگتے ہیں اس میں ہمارا کردار ہے بھائی. ماضی میں ہم معافی مانگتے رہے, ایک نہیں 20 دفعہ معافی رہ گیا. مسلم لیگ نون کے دور کے کارنامے دیکھو نا, رحمت صاحب چیختے ضرور ہے, اس وقت یہ بھی تھا. آپ کے ہنزا کے قوم نے سنیں ہنزا کے قوم نے جب دعویٰ کیا, ڈیمانڈ کیا, نگر سے آزادی کا مانگا. آپ نے نگر سے آزادی, کوئی جنگ آزادی نہیں تھا, آپ کو ڈسٹرکٹ چاہیے تھا, یہ ہنزا نگر ڈسٹرکٹ تھا, ملا کہ نہیں؟ لالک جان اسٹیڈیم میں نواز شریف نے ایسے آپ کو دیا. آپ نے کہا گوجال والوں نے 72 سال میں ہمارے ساتھ مظلوم چپرسن والے علی آباد جاتے ہیں, سب ڈویژن یا اسسٹنٹ کمشنر بٹھایا کہ نہیں؟ آپ جی ہم تو پڑھے لکھے قوم ہیں ہنزا والے, آپ نے قراقرم یونیورسٹی مانگا, چھٹکی میں دیا نا. اس سے پہلے گلگت بلتستان کو کون سا علاقہ تھا, آپ کو یونیورسٹی کا کیمپس ملا تھا, ویسٹ مینجمنٹ ہو گیا, مختلف چیزیں. ہاں یہ بات کرو, یہ بات رحمت کرے کہ جس گھر میں اقتدار کا منبع 4 چیز ایک جگہ تھا, جتنا مل سکتا تھا نہیں ملا, اور سزا ملی. ہم روز کہتے ہیں میر صاحب کو ملا تھا 9000 ووٹ, ریحان شاہ کو ملا 1200 ووٹ. شاید اس معیار پہ کام نہیں کیا تو لوگوں نے ہمیں ریجیکٹ کیا. آج ہم ہنزا کے عوام کی آواز بن کے اس چیزوں کا کفارہ ادا کر رہے ہیں بھائی. آپ بھی راجہ فیملی کے ہیں تو آپ کو ان کی طرف سے پرسنل سپورٹ بھی ہونا چاہیے تھا کہ یہاں سے آپ کو وہ الگ ڈیبیٹ ہے. ہمارا کاٹا کیا ہے, ہمیں انہوں نے کاٹا ہے, یہ ریحان شاہ بھائی نے, اور لوہے کو کاٹتا ہے. ریحان شاہ بھائی نے ایڈمٹلی اوپنلی اس فورم پہ ایڈمٹ کیا 1974 کے بعد میر رجیم کہیں گے ہم. 74 کے بعد چمچا پارٹی پیپلز پارٹی کی بات ہوتی ہے. 1974 کے بعد 40 سال میر کے خاندان اسی سیٹ پہ رہے. بے شک 40 سال رہے, 40 سال رہے. اور میں اس فورم پہ بتاؤں گا 40 سال رجیم میں رہے, مختلف ادوار میں, کبھی گاب میں, کبھی قاب میں, کبھی نون میں, کبھی پتہ نہیں کس پہ. 40 ہنزا والوں گنے لگائے انہوں نے امپلائمنٹ کے حوالے سے. 40 سال رجیم میں رہے, گورننس میں رہے, 40 ہنزا والوں گنے لگائے. اس گناہ میں یہ میرے بھائی بھی شریک تھے. جب وہ ڈپٹی چیف تھے تو یہ میرے بھائی ان کے ساتھ تھے. اس کے بعد الیکشن ہو گیا, پھر عبید کے ساتھ میرے بھائی بیٹھے تھے, تو یہ مفادات کی جنگ ادھر ہو رہی ہے. تو الحمدللہ پاکستان پیپلز پارٹی نے ڈیلیور کیا ہے. غلطیاں گورننس میں مس گورننس ہوئی ہے, آئی ایڈمٹ دیٹ, لیکن جب بھی گورنمنٹ میں آئی ہم نے اللہ ور جو اپر ہنزا گوجال ہے ہم نے ریگارڈ رکھا ہے, ہم نے سیٹ دیا ہے. اس گورنمنٹ نے, یہ جو بزدار کی گورنمنٹ نے اپر ہنزا گوجال کو دیوار سے لگایا گیا. کیا ٹیکنوکریٹ کی میری کوئی بہن, الحمدللہ میرے گوجال کی مائیں بہنیں اس وقت دنیا کی بہترین یونیورسٹی میں پڑھتی ہے. کوئی میری بہن وہاں سے کوئی نہیں آ سکتی تھی سیٹ پہ, ویمن سیٹ پہ. کیا کوئی کوآرڈینیٹر نہیں بن سکتا تھا؟ یہ جو گورنمنٹ ہے عمران خان کی, اس کو لایا گیا ہے جنرل پاشا نے سویلنس سپریمیسی کو کمزور کرنے کے لیے. یہ کوئی پارٹی نہیں ہے, کوئی این جی او کا ہے, کوئی ٹھیکیدار ہے, کوئی جرنل ہے, کوئی فوجی ہے, اس کی ہم بات نہیں کرتے. تو انفارچونیٹلی اسی کا بوزدار تھری ادھر ہمارے اوپر امپوز ہوا ہے. اس میں ہنزا والوں کی بھی غلطی ہے, میری طرف اشارہ, ہنزا والوں کی بھی غلطی ہے. جب ووٹ کے ٹائم آتا ہے تو خرکوز درمیتنگ بروں, خرکوز تھرکوز درمیتنگ والی بات آتی ہے. تو آپ لوگوں نے بہت اچھا پروگرام آرگنائز کیا. ہم نے موو فارورڈ, یو شوڈ موو فارورڈ. ہم نے ہنزا کی خاطر, ہنزا کی لارجسٹ انٹرسٹ کی خاطر ہم نے آگے جو خواتین کی بات کی, خواتین کی جو بات کی ہے, خواتین کی بات کی, اسی کو ہم ساتھ لے کے چلتے ہیں. میرے خیال سے اوور آل گلگت بلتستان میں ایک ضلع ہنزا, دوسرا ضلع غزل, یہ 2 بڑے علاقے ہیں جہاں پہ خواتین کو, خصوصاً خواتین کی تعلیم اور تربیت پہ فوکس کیا جاتا ہے, اور ان کی ویمن امپاورمنٹ پہ بھی کام کیا جاتا ہے. این جی اوز مختلف باتیں سب سے پہلے یہاں پہ کام ہوتا ہے, ان 2 ضلعوں میں ہوتا ہے.
آیا سیاسی پارٹیوں کے پاس اتنا بڑا دل نہیں ہے کہ وہ کسی خاتون کو اپنے پارٹی میں شامل کرے یا پھر ایز اے الیکشن میں ایز اے کینڈیڈیٹ ان کو الیکشن میں شامل اس میں کرے؟ ویری شارٹ کا ہونا میں معذرت سے یار یہ اپنی ہی غلطی ہے. دیکھیں اتنی امپاورمنٹ ہے, اتنی لکھی پڑھی خواتین ہیں, اس سیاست کو ہماری مائیں بہنیں شجر ممنوعہ سمجھتی ہیں, گالی سمجھتی ہیں. ان کو آگے آنا چاہیے, ٹھیک ہے, وہ کنٹریبیوٹ کریں. اس میں غلطی پولیٹیکل فگرز کا ہے یا پھر پولیٹیکل پارٹیز کے اندر رہتے ہوئے جو ہمارے بزرگان ہیں, اور ڈیفینیٹلی نہیں, یہ جو دیکھیں نا پالیٹکس, بیٹی کو یہی جو ہم سیاسی جو پلیٹ فارمز ہیں ان کی غلطی ہے, ٹھیک ہے, اور خود ان ہماری ماؤں بہنوں کی ہی غلطی ہے کہ وہ اس کو مطلب شجر ممنوعہ نہ سمجھے, اس ایکٹیویزم میں آئے. اس میں بہت کچھ ہوتا ہے, ٹھیک ہے, اس کے ڈیولپمنٹ کا جو ایک طریقہ کار ہے, ایک سسٹم ہے. آپ کی سوسائٹی میں جتنی بھی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے وہ اسی چینل سے ہوتی ہے. آپ ہماری خواتین کو پارٹیسپیٹ کرنا پڑے گا سر.